You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह ताला को अपने बंदों के आमाल में से एक अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। जो बंदा उस अमल में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह की खुसूसी मदद उस बंदे को मिलती रहती है। और वो अमल है अल्लाह की मखलूक की खिदमत। अल्लाह की जितनी मखलूक है, अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है, और जो कोई चीज़ बनाता है उसको उससे मोहब्बत हो ही जाती है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा की है, तो हमारे रब को अपनी सारी मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जो बंदा अल्लाह की मखलूक की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे, अल्लाह ताला के नज़दीक वो बंदा बहुत महबूब बन जाता है। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत की वजाहत भी कर दी कि कोई शख्स अल्लाह की मखलूक की खिदमत में जब तक मसरूफ़ अमल रहता है, उस पूरी खिदमत में मसरूफ़ रहने के दौरान अल्लाह ताला की खुसूसी मदद उसे मिलती रहती है। अब हम में से जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला की खुसूसी नुसरत और अल्लाह ताला की खुसूसी मदद मुझे मिले, तो उसका एक आसान सा तरीक़ा है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लग जाएं। और इन 24 घंटों की जो हमारी मामूलाती ज़िंदगी है, रोज़ाना इस बात का जायज़ा लें कि इन 24 घंटों में हम अल्लाह की मखलूक के कितने काम आए। हमने अल्लाह की मखलूक की इन गुज़रे हुए 24 घंटों में कितनी खिदमत की। किसी ज़ाविये से हम किसी के काम आए, किसी की हमने कोई नुसरत की, किसी की हमने मदद की, जो भी मुमकिन मदद हो। ज़्यादा नहीं, एक रक्शे वाला रक्षा खींच रहा है, कोई चढ़ाई आ गई और आपने उसको सहारा दे दिया, ये उसकी बहुत बड़ी मदद है। कोई इंसान शदीद भूख में मुब्तला है, आपने ज़्यादा नहीं, एक वक्त का उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया। कोई प्यासा है, आपने उसे पानी पिला दिया। किसी गरीब इंसान को सर्दी के मौसम में देखा, तो आपने उसे कोई स्वेटर, कोई गर्म कपड़ा दिला दिया, लिहाफ का, कंबल का इंतज़ाम कर दिया। जो भी मुमकिन खिदमत हो सके, 24 घंटे में कोई ना कोई खिदमत करनी चाहिए। और नमाजियों के लिए तो खिदमत करना बहुत आसान है। अल्लाह के घर में आए, हर चार जानिब देखें, कहीं सफाई की ज़रूरत है, अल्लाह के मेहमान आएंगे, मैं इसकी सफाई किए देता हूँ। वज़ू खाने में गंदगी देखी, अल्लाह के मेहमान आएंगे, इसमें वज़ू करेंगे, मैं इसको साफ़ किए देता हूँ। मैंने खुद ये देखा है बहुत सारे मकामात पर नमाजियों को कि वो नमाजियों की जूतियाँ सीधी कर देते हैं।
اگر ہم کچھ نہ کر سکے، یہ اللہ کے مہمان مسجد میں آئے، نماز ادا کی، ابھی واپس جائیں گے تو ہم ان کی جوتیاں سیدھی کر دیں۔ مسجد کی سیڑھیوں پہ عام طور پہ چپل جوتوں کی گندگی آ جاتی ہے۔ کسی صاحب نے سوچا کہ ہمارے اللہ کا یہ گھر ہے، میں اس کو صاف کر دوں تاکہ آئندہ وقت میں جو نماز ادا کرنے کے لیے نمازی آئیں گے ان کو یہ حصہ صاف ستھرا ملے۔ مساجد میں آپ نے نمازیوں کو مسواک تقسیم کر دی۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدمت کے عنوان سے ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، مگر ادھر توجہ نہیں ہے۔ جن مساجد میں عطر رکھنے کا اہتمام ہے، جیسا کہ الحمدللہ یہاں سعیدیہ مسجد میں عطر رکھا رہتا ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے کہ اپنی طرف سے عطر لا کے رکھ دیا کہ یہاں اس کا انتظام ہے۔ نمازی وضو کے بعد، وضو سے پہلے، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے عطر لگاتے ہیں تو ہمارا اس میں کچھ حصہ لگ جائے۔ بہت ساری خدمتیں ہیں جن میں مالی خدمت ہے، بدنی خدمت ہے، کچھ نہیں تو کسی سے مسکرا کے مل لیجئے، یہ بھی ایک طرح کی خدمت ہے۔ کسی سے ایسی گفتگو کر لیجئے جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے، یہ بھی اس کی ایک خدمت ہے۔ غرض یہ کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کے معمولات میں یہ عمل بھی شامل کر لیں۔ اللہ کی مخلوق کے کچھ نہ کچھ کام آنا ہے۔ اپنی چھتوں پہ آپ نے پرندوں کے لیے کچھ دانے کا انتظام کر دیا۔ خاص طور پہ شہر کی زندگی میں پرندوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ گاؤں دیہات میں تو کھیتی ہوتی ہے، پرندے وہاں سے چپ کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ شہروں کے درمیان میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کچھ ایسے درخت بھی نہیں ہوتے جس پہ کچھ پھل ہو۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی چھتوں پر پرندوں کے لیے کچھ دانہ رکھ دیں، پانی پرندوں کو ملنا مشکل ہے شہری زندگی میں۔ گاؤں دیہاتوں میں تالاب ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، پرندے اس سے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اب یہ دلی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں پرندوں کو پانی کہاں ملے گا؟ آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے اپنے چھت پہ پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ کی یہ مخلوق آئے، دانہ چگے اور پانی پیے، یہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف عمل رہنا چاہیے۔ ہمارے اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ کسی بیمار کے بارے میں پتہ چلا کہ بیمار ہے بیچارہ اور اس کے پاس دوا لینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، علاج کرنے کے جو مصارف ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس میں کچھ حصہ ڈال دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں یہ سب کچھ ملے گا جو میں نے عرض کیا۔ وہ گھروں میں جا کے خدمت کر لیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تبھی ان کی شان قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے صحابہ، خود فاقہ کر لیتے تھے صحابہ، لیکن دوسروں کو راحت پہنچانا اور بھوکوں کو کھانا کھلا دینا یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اور یہ تربیت کس نے کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر یہ روح کس نے پھونک دی کہ اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے دوسروں کے کام آ جانا، یہ سب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، احادیث کے ذخیروں میں محفوظ ہیں، بس اس پہ عمل کرنے والے نہیں رہے۔ جس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں صحابہ فرش سے اٹھے اور ہم دوش سریا ہو گئے، وہ ساری تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں۔ جو عمل کرے گا اللہ اسے نواز دے گا، جو نہیں کرے گا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی مخلوق کے کام آنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کا خاص خیال رکھنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں واضح طور پر موجود ہے۔ اگر کسی صحابی نے کسی اونٹ پر
زیادہ بوجھ لاد دیا، بوجھ لاد کے اس کو کھڑا رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ان کو تنبیہ کی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اتنا بوجھ لاد رکھا ہے، پھر اس کو کھڑا بھی کر رکھا ہے۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کھاؤ، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ اس طرح کی تعلیمات اسلام میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ کرو۔ اب حقوق کی ایک مکمل تفصیل ہے اسلام میں، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، یہ ایمان والوں کے حقوق ہیں، اور یہ اللہ کی دیگر مخلوق کے حقوق ہیں۔ ان سارے حقوق کو جاننا اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ہم نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، آئے اور اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے، نماز باجماعت نماز ادا کی اور چلے گئے، کسی سے ملاقات نہیں، کسی کے احوال دریافت نہیں کرتے، کسی کی خیریت نہیں معلوم کرتے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے ہمارے محلے میں، اس کا جائزہ لینے کا کوئی انتظام ہمارے یہاں نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے کہ وہاں فاقے ہو رہے ہوں اور ہم کئی ورائٹیاں کھانے کی لے کے اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ ایسا کرے کہ کسی کے بچے دودھ پیے بغیر سو گئے ہو، ایسے حالات ہیں۔ چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو غربت کی وجہ سے دودھ نہیں مل رہا ہے، اور ہمارے یہاں دودھ کی بھرمار ہے۔ کون لے گا ان کی فکر؟ ایسے گھروں کا تجزیہ کون کرے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ محلے کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اعزاء اقربا رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اس خدمت خلق میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ اللہ کا کوئی بندہ اگر پریشان حال ہے اور وہ غیر مسلم ہے، اس کی بھی مدد کرو۔ ابھی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ کا سوال آیا جو کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا ایک غیر مسلم ساتھی جو مالی اعتبار سے بہت پریشان حال، وہ بیمار، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں اس کو کوئی رقم صدقے کی دے سکتا ہوں؟ شریعت اسلامیہ کا جو مسئلہ ہے میں نے ان کو بتا دیا، بے شک آپ ان کو دے سکتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینی منع ہے، اس کے علاوہ سارے صدقات آپ غیر مسلم بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں جبکہ وہ ضرورت مند ہو۔ یہ ہے اسلام، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت پر راغب کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ اسلام نے پیدا کیا ہے۔ حرص اسلام میں سخت منع کیوں ہے؟ منع اسی وجہ سے ہے کہ حریص انسان، لالچی انسان سب کچھ اپنے لیے جمع کرتا ہے۔ اسلام میں یہ لالچ اور یہ بخل بالکل ناپسندیدہ صفات ہیں۔ فراخ دلی ہو، بخیلی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ حرص، لالچ، چیزوں کو جمع کرنے کا جو ایک احساس، یہ سب ختم کر دیجیے۔ اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہماری حیثیت سے زیادہ دے رکھا ہے۔ ہم اس قابل کہاں جو ہمیں اتنا نوازا جاتا، ہمارے کریم رب نے ہمیں اتنا نواز دیا، تو پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی ہمیں مصروف عمل ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں قارون کو اللہ نے کیسا نوازا تھا، بے پناہ دولت اللہ نے اس کو عطا کی تھی، اور جب وقت کے رسول، وقت کے نبی، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، قارون سے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر جیسا احسان کیا ہے ایسے ہی تو اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ اس نے صاف منع کر دیا، مجھ پر اللہ کا کوئی احسان نہیں، میرے پاس جو مال ہے اس مال میں نہ آپ کی دعا کا کوئی دخل ہے موسیٰ، اور نہ اللہ کی عطا کا کوئی دخل ہے۔ مجھے مال کمانے کا ہنر آتا ہے، میں نے مال کما لیا۔ اور اس کا حشر کیا ہوا؟ حشر یہ ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کے محلوں سمیت، اس کے تمام خزانوں سمیت ہم نے اس کو زمین دوز کر دیا، زمین میں دھسا دیا۔
تو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، مذہب سے بالا تر ہو کر۔ کوئی غیر مسلم بیمار ہے، اس کی بھی مزاج پرسی کر لو، اس کی بھی عیادت کر لو۔ کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، وہاں بھی جاؤ۔ یہ عمل اسلام میں پسندیدہ کیوں رکھا گیا؟ یہ عمل اسلام میں پسندیدہ کیوں ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ بیمار کے پاس جائیں گے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ دوا آپ نہیں دے سکتے، ٹیسٹ آپ نہیں کر سکتے، علاج آپ تجویز نہیں کر سکتے، وہ تو سارے کام ڈاکٹر کے ہیں۔ پھر اسلام میں عیادت اور مزاج پرسی کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا غم تو ہلکا کر سکتے ہیں، اس کے پاس جا کے چند ایسے الفاظ کو بول سکتے ہیں جو اس کے غم کو ہلکا کر دیں، اور یہ غم کا ہلکا کرنا بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ بیمار انسان کے پاس جب کوئی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہوگا وہ جو میرے رب چاہیں گے، ہوگا وہ جو میرے اللہ چاہیں گے، لیکن اپنی طرف سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، دوسرے کو راحت پہنچا سکتے ہیں، وہ خدمت ضرور کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنی ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ مسلمان کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، راحت پہنچنی چاہیے، خوشیاں ملنی چاہیے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں ہماری معاشرتی زندگی کے لیے، ہماری سماجی زندگی کے لیے، ہماری آئلی اور خاندانی اور گھریلو زندگی کے لیے۔ یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کو ہم اہمیت نہیں دے پاتے۔ اپنے گھروں میں کام بٹانا، اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر لینا، کیا یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اب اپنے اوپر ہم غور کریں کہ گھریلو کاموں میں ہماری کیا حصہ داری ہے۔ کبھی ہم نے گھر میں جھاڑو لگائی، کبھی گھر میں ہم نے پوچھا لگا کے اپنے نبی کی تابعداری کی، کبھی ہم نے گھر میں برتن دھلوا کر اس سنت کو زندہ کیا۔ گھریلو کاموں میں حصہ لینا، گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وقت کا جو بھی تقاضا ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوچھا نہیں لگتا تھا، جھاڑو لگتی تھی۔ آج جیسی جھاڑو ہے وہ جھاڑو لگائیے، آج جس طریقے سے گھر میں صفائی ہوتی ہے وہ صفائی کیجیے۔ جب یہ عمل گھر میں جاری ہو جائے گا تو پھر اللہ کے گھر میں بھی اس عمل کو جاری کرنے میں ہمارے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم اللہ کے گھر میں جھاڑو لگانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ کیسی شرم؟ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے فقیر آئے ہیں اس کے گھر میں، اللہ نے جو نوازا ہے وہ بہت مبارک ہو، لیکن آپ یہاں امیر بن کر نہیں، سیٹھ بن کر نہیں، امیروں اور سیٹھوں کے انداز میں نہیں، ایک غریب اور فقیر بن کر کے آئیے اللہ کے گھر میں۔ ایک ماحول ہی ختم ہو گیا۔ مسجد کی صفائی ستھرائی خود نبی علیہ السلام کے معمولات میں شامل تھی، اور آپ کے صحابہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے۔ صحابیات کا بھی حصہ ہے مسجد نبوی کی صفائی میں۔ وہ واقعہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بدو دیہاتی آدمی جس کو مسجد کے آداب کا قطعاً علم نہیں تھا، وہ آتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس پیشاب کو صاف کس نے کیا تھا؟ صحابہ کرام صاف کرنا چاہتے تو تھے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے اس پیشاب کو خود صاف کیا۔ یہ امت کو تعلیم دینی تھی۔ مسجد میں کسی بھی طرح کی کوئی گندگی ہو جائے، کسی کو بھی صفائی میں تردد نہیں ہونا چاہیے کہ میری شان کم ہو جائے گی۔ وہ رسول جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، وہ نبی جن کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مسجد سے اگر پیشاب کو صاف کیا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ان کی خاک پا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مسجد میں جھاڑو لگانے میں شرم آتی ہے، پیشاب
صاف کرنا تو بہت دور کی بات، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی اور گندگی پڑی ہوئی ہے، کہیں گرد و غبار ہے مسجد کے در و دیوار پر یا فرش پر، اس کو صاف کرنے میں ہمیں ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ وضو خانہ گندا ہے اور مؤذن صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان کو بلا کے دکھایا جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو بلا کے دکھانے کی، خود اس عمل میں لگ جائیے، اللہ بہت نوازیں گے، اتنا نوازیں گے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون تھی، عشاء کی نماز کے بعد بہت رات میں مسجد نبوی میں آ جاتی، جب تمام صحابہ نماز سے فارغ ہو کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تو وہ اکیلی خاتون مسجد نبوی میں آ جاتی رات کو، اور پوری مسجد نبوی کی صفائی کر کے اپنے گھر چلی جاتی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے ان کو دفن کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا ہے جو رات میں آ کے مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، مجھے اطلاع نہیں ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ان کی قبر پہ گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، خاص اہتمام فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے اس خاتون کی دعا کے لیے، کیونکہ وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ نبی کی سنت، یہ نبی کا طریقہ ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ صاحب اگر ہم نے جھاڑو لگا دی یا ہم نے مسجد کی صفائی کر دی تو ہماری شان گھٹ جائے گی۔ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، شان بڑھ جائے گی۔ اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ، اللہ کے گھر کی ضروریات کی تکمیل، اس سے شان گھٹتی نہیں ہے، اس سے شان بڑھتی ہے۔ مؤذن کا مقام آپ دیکھیں، احادیث میں کتنا بلند و بالا ان کا مقام بتایا گیا ہے۔ میدان محشر میں بڑے اونچے اونچے ممبروں پہ ان کو بٹھلایا جائے گا، ان کی گردن اونچی ہوگی، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کو اونچے ممبروں پر بٹھلایا جائے گا کہ یہ اللہ کے گھر میں اذان پکارا کرتے تھے، اذان کے الفاظ کے ذریعہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے، اتنا عظیم عمل یہ انجام دیتے تھے۔ تو غرض یہ کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی زاویے سے ہمیں اور آپ کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کا موقع مل جائے، وہ خدمت کر دیا کیجیے۔ میں سفر حج پہ تھا، باب عبدالعزیز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ایک استاذ محترم جن سے میں نے چند پارے حفظ کیے، وہ بھی سفر حج پر تھے۔ تو جب ہم لوگ مسجد الحرام سے باہر باب عبدالعزیز کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے پیر پھیلائے، میں نے ان کے پیر دبانے شروع کر دیے، میرے استاذ ہیں، اور وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر شخص تھکا ہوتا ہے، دعا لینے کا اس سے بہتر موقع سفر حج میں کچھ نہیں کہ آپ کسی کی جسمانی خدمت کر دیجیے، بڑی راحت ملتی ہے، اور اس وقت جس کی خدمت کی جاتی ہے اس کے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں، موقع ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے حضرت کے پیر دبائے تو ایک پتہ نہیں بیچارے کہاں کہ حاجی صاحب ہوں گے، تھکے ماندے، میں ان سے واللہ واقف نہیں کہ وہ کون صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیر میرے سامنے پھیلا دیے کہ میرے بھی پیر دبا دیجیے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میرے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کو بڑا عجیب محسوس ہوا، میں نے ان کے بارے میں تو تعارف کرا دیا کہ یہ میرے استاذ ہیں، لیکن ایک اجنبی انسان نے میرے سامنے پیر پھیلائے تو میں نے اس کے پیر دبانا شروع کر وہیں بیٹھے بیٹھے۔ اب اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی، ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے مجھے جتنا میں تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ جو موقع ملے خدمت کرنے کا وہ خدمت کر لینی چاہیے، ہمارے اکابر کا یہی دستور رہا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی تشریف لانے کی اطلاع ملی عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی نور اللہ مرقدہ جامعہ عربیہ ہتھوڑا میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ٹوائلٹ کا انتظام تھا وہ قدیم انداز کا تھا، ساری غلاظت ایک
حوض میں بھرتی تھی اور وہ حوض فل ہو چکا تھا، اس کی صفائی کی ضرورت تھی۔ آپ یقین جانیے عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹینک کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ طلبہ بہت موجود تھے، طلبہ نے بڑی کوشش کی، لیکن حضرت وہ خدمت کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ طلبہ میں اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے، طلبہ میں بھی خدمت کا ذوق پیدا ہو جائے۔ ہمارے اکابر نے ایسے ایسے کام انجام دیے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی صاحب تشریف لائے، تو وہاں ایک جگہ ہے 9 میل کہلاتی ہے وہ، تو وہاں پر بس اتار دیا کرتی تھی اور پھر وہاں سے پیدل مدرسے تک آنا ہوتا تھا۔ تو ایک صاحب تھے، جہاں بس نے اتارا وہیں سب لوگ اترے، آنے والے مہمان کے ساتھ میں ایک بڑا باکس بھی تھا، تو وہاں سے مدرسے تک سامان ڈھونے والا کوئی ان کو نہیں ملا، نہ اس زمانے میں اس کا کوئی انتظام تھا۔ تو حضرت قاری سید صدیق صاحب علیہ الرحمٰن نے دیکھا کہ کوئی مہمان ہے، اس کے ساتھ میں سامان ہے اور اسے انتظار ہے کہ یہ سامان کوئی لے جا کر مدرسے تک ان کو پہنچائے۔ تو قاری صاحب نے پوچھا کہاں جانا ہے آپ کو؟ کہنے لگے جامعہ عربیہ ہتھورا جانا ہے اور سامان اٹھانے والا کوئی نہیں، مجھ سے سامان اتنی دور تک اٹھ نہیں سکتا۔ اور وہ قاری صاحب کو جانتے نہیں تھے، اتنی عظیم بزرگ شخصیت سے وہ واقف نہیں تھے۔ تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ باکس میرے سر پہ رکھ دو، میں آپ کو وہاں تک پہنچائے دیتا ہوں۔ اس شخص کا وہ باکس عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کے اوپر رکھا اور وہاں سے لے کر کئی کلومیٹر تک آپ اس باکس کو لے کر کے چلے۔ جامعہ عربیہ ہتھورا کا جب گیٹ آیا، وہاں کے طلباء نے دیکھا کہ ایک ساتھ میں مسافر ہے اور عارف باللہ استاذ محترم حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے اوپر باکس ہے۔ تو تمام طلباء دوڑے اور حضرت سے وہ باکس لیا۔ اس شخص کو احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے حضرت سے معافی مانگی، پیروں میں گر گیا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہی قاری سید صدیق صاحب ہیں، میں نے تو آپ کو ایک عام انسان سمجھا، میں تو آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، میں آپ کی خدمت میں وقت گزارنے کے لیے حاضر ہوا تھا، یہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے اپنا یہ باکس آپ کے سر کے اوپر رکھوا دیا۔ قاری صاحب نے ہنستے ہوئے فرمایا اس میں حرج کیا ہے، آپ مہمان ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے جو میں نے انجام دے دی، آپ اس کو بالکل محسوس نہ کریں۔ تو ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے اکابر کا یہ دستور رہا ہے۔ ہمارے اساتذہ بیمار طلباء کے پیر دبا دیا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ جب طلباء کو جگانے کے لیے آتے تھے تو ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، ان کے پیروں کو دبا کے اٹھایا کرتے تھے۔ اساتذہ کی اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بھی خدمت کا جذبہ الحمدللہ بیدار ہوا، اور یہ واقعات ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں، یہ تربیت آپ کو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ خدا کرے، اللہ کرے آپ کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو جائے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر سے اس طرح کی خدمت کا جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اپنے بارے میں بڑے غلط فیصلے لے لیے، میں اتنا بڑا، میں اتنے اونچے عہدے پر فائز اور میں یہ کام کروں۔ یاد رکھیے کوئی کام حقیر نہیں ہوتا، کوئی خدمت چھوٹی نہیں ہوتی، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیں۔ ایک محدث جو حدیث لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، اس زمانے میں قلم اور دوات کو استعمال کیا جاتا تھا، ایسے پین اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے قلم جیسے آج کل استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا قلم دوات میں ڈالا اور اس میں سے نکالا، جو اس زمانے میں روشنائی استعمال ہوتی تھی وہ کچھ میٹھی بھی ہوتی تھی۔ ایک مکھی آئی اور مکھی اس قلم کے اوپر بیٹھ کر اس روشنائی کو چوسنے لگی۔ ان بزرگوں نے اپنا قلم وہی روک دیا۔ اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، زیادہ نہیں، اتنی ہی خدمت کا موقع مل جائے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اس زمانے کے ان کے ہم عصر بزرگ نے خواب میں دیکھا، ان کو خواب دیکھا، خواب میں ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسی گزری؟
فرمایا میرے رب نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کر دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. میں نے ایک موقع پر اپنا قلم روک لیا تھا تاکہ اللہ کی مخلوق مکھی وہ جو روشنائی چوس کے اپنا پیٹ بھر رہی ہے، میں نے اس کو موقع دیا تھا. اس عمل کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. تو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھلے کام کو چھوٹا نہ سمجھو. نہ جانے کس خدمت کے نتیجے میں اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.